बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह मऊद 14 अक्टूबर सन 1902 दरबार शाम। मौलवी सैयद महमूद शाह साहब ने जो सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हुए थे, हज़रत अक़दस इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर जब आप नमाज मगरिब से फारिग होकर शयनशीन पर इजलास फरमा हुए, ये अर्ज़ किया कि मैंने आज तोहफ़ा गोलड़विया और कश्तीनू के बाद मकामात पढ़े हैं। मैं एक अम्र जनाब से दरियाफ्त करना चाहता हूँ, अगरचे वो फ़ुरूई है लेकिन पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम लोग अमूमन बाद नमाज दुआ मांगते हैं, लेकिन यहाँ नवाफिल तो खैर दुआ बाद नमाज नहीं मांगते। इस पर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, असल बात यह है कि हम दुआ मांगने से तो मना नहीं करते और हम ख़ुद भी दुआ मांगते हैं, और सलात बजाय ख़ुद दुआ ही है। बात यह है कि मैंने अपनी जमात को नसीहत की है कि हिंदुस्तान में ये आम बिदत फैली हुई है कि तादील अरकान पूरे तौर पर मलहूज़ नहीं रखते और ठूंगेदार नमाज पढ़ते हैं, गोया वो नमाज एक टैक्स है जिसका अदा करना एक बोझ है, इसलिए इस तरीक़ से अदा किया जाता है जिसमें कराहत पाई जाती है। हालांकि नमाज ऐसी शय है कि जिससे एक ज़ौक़, उन्स और सुरूर बढ़ता है, मगर जिस तरीक़ पर नमाज अदा की जाती है इससे हुजूर क़ल्ब नहीं होता और बेज़ौक़ी और बेलुत्फ़ी पैदा होती है। मैंने अपनी जमात को यही नसीहत की है कि वो बेज़ौक़ी और बेहज़ूरी पैदा करने वाली नमाज न पढ़ें, बल्कि हुजूर क़ल्ब की कोशिश करें जिससे उनको सुरूर और ज़ौक़ हासिल हो। आम तौर पर यह हालत हो रही है कि नमाज को ऐसे तौर से पढ़ते हैं कि जिसमें हुजूर क़ल्ब की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म किया जाता है और ख़ारिज नमाज में बहुत कुछ दुआ के लिए करते हैं और देर तक दुआ मांगते रहते हैं। हालांकि नमाज का जो मोमिन के मेराज है, मकसूद यही है कि इसमें दुआ की जाए, और इसीलिए उम्मुल अदिया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दुआ मांगी जाती है। इंसान कभी खुदा ताला का कुर्ब हासिल नहीं करता जब तक कि इकामुस्सलात न करे। अकीमुस्सलात इसलिए फरमाया कि नमाज गिरी पड़ती है, मगर जो शख्स इकामुस्सलात करते हैं तो वो उसके रूहानी सूरत से फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर वो दुआ की महवियत में हो जाते हैं। नमाज एक शरबत है कि जो एक बार उसे पी ले उसे फुर्सत ही नहीं होती और वो फारिग नहीं हो सकता, हमेशा उसे सरशार और मस्त रहता है। इससे ऐसी महवियत होती है कि अगर सारी उम्र में एक बार भी उसे चखता है तो फिर उसका असर नहीं जाता। मोमिन को हमेशा उठते बैठते हर वक्त दुआएं करनी चाहिए, मगर नमाज के बाद जो दुआओं का तरीक़ इस मुल्क में जारी है वो अजीब है। बाज़ मसाजिद में इतनी लंबी दुआएं की जाती हैं कि आध मील का सफ़र एक आदमी कर सकता है। मैंने अपनी जमात को बहुत नसीहत की है कि अपनी नमाज को संवारो, ये भी दुआ है। क्या वजह है कि बाज़ लोग 30-30 बरस तक बराबर नमाज पढ़ते हैं, फिर कोरे के कोरे ही रहते हैं, कोई असर रूहानियत और खुशू व खुजू का उनमें पैदा नहीं होता। इसका यही सबब है कि वो नमाज पढ़ते हैं जिस पर खुदा ताला लानत भेजता है। ऐसी नमाजों के लिए वैल आया है। देखो, जिसके पास आला दर्जे का जौहर हो तो क्या कोड़ियों और पैसों के लिए उसे फेंक देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। अव्वल जौहर की हिफाजत का एहतमाम करे और फिर पैसों को भी संभाले। इसलिए नमाज को संवार कर और समझ कर पढ़े। साहिल ने अर्ज़ किया, हम शरीफ बेशक दुआ है, मगर जिनको अरबी का इल्म नहीं उनको तो दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत अक़दस ने इस पर फरमाया, हमने अपनी जमात को कहा हुआ है कि तोते की तरह मत पढ़ो।
سوائے قرآن شریف کے جو رب جلیل کا کلام ہے اور سوائے عدیہ معصورہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھیں، نماز بابرکت نہ ہوگی جب تک اپنی زبان میں اپنے مطالب بیان نہ کرو۔ اس لیے ہر شخص کو جو عربی زبان نہیں جانتا ضروری ہے کہ اپنی زبان میں اپنی دعاؤں کو پیش کرے اور رکوع میں سجود میں مسنون تسبیحوں کے بعد اپنی حاجات کو عرض کرے، ایسے ہی اتحیات میں اور قیام اور جلسہ میں۔ اس لیے میری جماعت کے لوگ اس تعلیم کے موافق نماز کے اندر اپنی زبان میں دعائیں کر لیتے ہیں اور ہم بھی کر لیتے ہیں، اگرچہ ہمیں تو عربی اور پنجابی یکساں ہی ہے، مگر مادری زبان کے ساتھ انسان کو ایک ذوق ہوتا ہے، اس لیے اپنی زبان میں نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے مطالب اور مقاصد کو بارگاہ رب العزت میں عرض کرنا چاہیے۔ میں نے بارہا سمجھایا ہے کہ نماز کے تحت کرو جس سے حضور اور ذوق پیدا ہو۔ فریضہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، باقی نوافل اور سنن کو جیسا چاہو طول دو، اور چاہیے کہ اس میں گریہ و بکا ہو تاکہ وہ حالت پیدا ہو جاوے جو نماز کا اصل مطلب ہے۔ نماز ایسی شے ہے کہ سیئات کو دور کر دیتی ہے، جیسے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت 115۔ نماز کل بدیوں کو دور کر دیتی ہے، حسنات سے مراد نماز ہے، مگر آج کل یہ حالت ہو رہی ہے کہ عام طور پر نمازی کو مکار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یہ اسی قسم کی ہے جس پر خدا نے واویلا کیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نیک اثر اور نیک نتیجہ مترتب نہیں ہوتا۔ نرے الفاظ کی بحث میں پسند نہیں کرتا، آخر مر کر خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ دیکھو ایک مریض جو طبیب کے بعد جاتا ہے اور اس کا نسخہ استعمال کرتا ہے، اگر 10-20 دن تک اس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ تشخیص یا علاج میں کوئی غلطی ہے۔ پھر یہ کیا اندیر ہے کہ سال ہر سال سے نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کا کوئی اثر محسوس اور مشہود نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر 10 دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو تنویر قلب ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو 50 برس تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستور روح دنیا اور سفلی زندگی میں نگونسار ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیز ہے، اس کے معنوں پر بھی انہیں اطلاع نہیں ہے۔ طبیعتیں 2 قسم کی ہیں، ایک وہ جو عادت پسند ہوتی ہیں، جیسے اگر ہندو کا کسی مسلمان کے ساتھ کپڑا بھی چھو جائے تو وہ اپنا کھانا پھینک دیتا ہے، حالانکہ اس کھانے میں مسلمان کا کوئی اثر سرایت نہیں کر گیا۔ زیادہ تر اس زمانے میں لوگوں کا یہی حال ہو رہا ہے کہ عادت اور رسم کے پابند ہیں اور حقیقت سے واقف اور آشنا نہیں ہیں۔ جو شخص دل میں یہ خیال کرے کہ یہ بدعت ہے کہ نماز کے پیچھے دعا نہیں مانگتے بلکہ نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیہ عربی میں سکھائی تھیں جو ان لوگوں کی اپنی مادری زبان تھی، اسی لیے ان کی ترقیات جلدی ہوئیں، لیکن جب دوسرے ممالک میں اسلام پھیلا تو وہ ترقی نہ رہی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ اعمال رسم و عادت کے طور پر رہ گئے، ان کے نیچے جو حقیقت اور مغز تھا وہ نکل گیا۔ اب دیکھ لو مثلا ایک افغان نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ عصر نماز سے بالکل بے خبر ہے۔ یاد رکھو رسم اور چیز ہے اور صلات اور چیز۔ صلات ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے قرب کا کوئی قریب ذریعہ نہیں، یہ قرب کی کنجی ہے، اسی سے کشوف ہوتے ہیں، اسی سے الہامات اور مکالمات ہوتے ہیں، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح سمجھ کر ادا نہیں کرتا تو وہ رسم اور عادت کا پابند ہے اور اس سے پیار کرتا ہے، جیسے ہندو گنگا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم دعاؤں سے انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارا تو سب سے بڑھ کر دعاؤں کی قبولیت پر ایمان ہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے ادعونی استجب لکم فرمایا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نماز کے بعد دعا کرنا فرض نہیں ٹھہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی التزامی طور پر مسنون نہیں ہے، آپ سے التزام ثابت نہیں ہے۔ اگر التزام ہوتا اور پھر کوئی ترک کرتا تو یہ معصیت ہوتی۔ تقاضائے وقت پر آپ نے خارج نماز میں بھی دعا کر لی
اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آپ کا سارا وقت دعاؤں میں گزرتا تھا، لیکن نماز خاص خزینہ دعاؤں کا ہے جو مومن کو دیا گیا ہے، اس لیے اس کا فرض ہے کہ جب تک اس کو درست نہ کرے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے، کیونکہ جب نفل سے فرض جاتا رہے تو فرض کو مقدم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ذوق اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر خارج نماز بے شک دعا کرے، ہم منع نہیں کرتے، ہم تقدیم نماز چاہتے ہیں اور یہی ہماری غرض ہے، مگر لوگ آج کل نماز کی قدر نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے بہت بعد ہو گیا۔ مومن کے لیے نماز معراج ہے اور وہ اس سے ہی اطمینان قلب پاتا ہے، کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حمد اور اپنی عبودیت کا اقرار، استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، غرض وہ سب امور جو روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں موجود ہیں۔ ہمارے دل میں اس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جن کو الفاظ پورے طور پر ادا نہیں کر سکتے، بعض سمجھ لیتے ہیں اور بعض رہ جاتے ہیں، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تھکتے نہیں، کہتے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں اور جن کو فراست دی گئی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ سائل: ایک شخص نے رسالہ لکھا تھا کہ ساری نماز اپنی زبان میں پڑھنی چاہیے، اس پر حضرت اقدس نے فرمایا وہ اور طریق ہوگا جس سے ہم متفق نہیں۔ قرآن شریف بابرکت کتاب ہے اور رب جلیل کا کلام ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے تو ان لوگوں کے لیے دعاؤں کے واسطے کہا ہے جو امی ہیں اور پورے طور پر اپنے مقاصد عرض نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ اپنی زبان میں دعا کر لیں۔ ان لوگوں کی حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ فتح محمد ایک شخص تھا، اس کی چچی بہت بڈھی ہو گئی تھی، اس نے کلمہ کے معنی پوچھے تو اس کو کیا معلوم تھا کہ کیا ہیں، اس نے بتایا تو اس عورت نے پوچھا کہ محمد مرد تھا یا عورت تھی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ وہ مرد تھا تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی کہ پھر کیا میں اتنی عمر تک بیگانے مردی کا نام لیتی رہی؟ یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ حضرت حجت اللہ یہ تقریر ختم کر چکے تو مولانا سید محمد آسن صاحب فاضل امروئی نے مستفسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صاحب سفر السعادت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی حدیث ثابت نہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے سلسلہ کلام یوں شروع کیا: میرا مذہب ہے کہ حدیث کی بڑی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حدیث حضرت سے منسوب ہے، جب تک قرآن شریف سے متعارض نہ ہو مستحسن یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے، مگر نماز کے بعد دعا کے متعلق حدیث سے التزام ثابت نہیں۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے جو قرآن شریف کے مخالف نہ ہو۔ اس کے بعد 2-3 اشخاص نے بیعت کی درخواست کی اور حضور نے بیعت میں انہیں داخل کیا۔